पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला यस्बिक़ूनहु बिल क़ौल। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, हम अल्हम्दुलिल्लाह उन अफराद का तारुफ़ आप लोगों से करवा रहे हैं जिनके ऊपर फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद भेजते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुरूद भेजना और फ़रिश्तों का दुरूद भेजना इस हवाले से हम बारहा आपके सामने रख चुके हैं। आज हदीस नबवी के मुताबिक हम एक और ऐसे शख्स का आपके साथ तारुफ़ करवाएंगे कि जिसके लिए आसमान के मुकर्रब फ़रिश्ते रहमत की दुआएं करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रोज़ आसमान से दो उतरने वाले उतरते हैं और निदा देते हैं। एक निदा देता है, अल्लाह जो खर्च कर रहा है उसको बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। जो खर्च कर रहा है उसके हक़ में दुआ कर रहे हैं। और वही फ़रिश्ता बाद रवायात के अंदर ये बात कहता है कि जो खर्च नहीं करता उसके माल को तलफ़ कर ले, उसके माल को रोक ले। ये एक अलग मौजू है कि फ़रिश्ते किन के लिए बद्दुआएं करते हैं। अगर वक़्त मिला इंशाअल्लाह इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। फ़रिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करने वाले पर। और ये हदीस में समझने की बात यह है, देखें एक आम फहम बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात हम पे फ़र्ज़ की है, ये फ़राइज़ हैं, लेकिन जो हर रोज़ उतर रहा है वो हमसे किस चीज़ का तकादा कर रहा है? नफली इबादत का तकादा कर रहा है। दुआ दे रहा है कि जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है उसको बेहतर बदल दे। अब हमारा आम तौर पे मुआशरे में तर्ज़ अमल पता क्या है? सिर्फ रमज़ान खर्च करना है। यहाँ पे हर रोज़ फ़रिश्ता उतरता है। और बाद रवायात इस बात की तरफ इशारा करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्नो इंस के अलावा हर मखलूक उनकी आवाज़ को सुनती है। सिर्फ जिन्नो इंस नहीं सुनते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दी है कि जो खर्च करता है उसको नेमुल बदल, यानी फ़रिश्ता अल्लाह से दुआ कर रहा है। और हम ये बात आपके सामने रख चुके हैं कई मरतबा कि फ़रिश्ता किसके हुक्म से दुआ कर रहा है? अल्लाह ही के हुक्म से दुआ कर रहा है। जब अल्लाह ही के हुक्म से दुआ कर रहा है और अल्लाह ही के हुक्म से सिफारिश कर रहा है, इस दुआ की कबूलियत में किसी भी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये इतनी बड़ी नेकी क्यों है? दो ऐसी बातें हैं जिनमें से एक बात यह है कि नफली इबादत को भी ना करने की वजह से इताब आने की जो रवायात हैं इस बाब में मौजूद हैं। अमूमी तौर पे क्या होता है कि फ़राइज़ इंसान अदा कर दे तो अजाबों से बच जाता है, गुनाहों से बच जाता है। लेकिन बहरहाल दो ऐसी इबादत हैं, इनमें से एक ज़िक्र है। अल्लाह के ज़िक्र को ना करना, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ देना, ये बाइस निदामत और हसरत बन जाता है। नफली ज़िक्र की बात हो रही है, फ़र्ज़ नमाज की बात नहीं हो रही। और इसी तरह नफली सदका करना ये इंसान के ऊपर किस तरह वाजिब है? बाद मुहद्दिसीन ने ये बात भी लिखी है कि इस हदीस से तो ये बात साबित होती है कि हर रोज़ इंसान का खर्च करना लाजिम है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जी हाँ, बिल्कुल फ़र्ज़ है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जिसके पास गुंजाइश नहीं है, जो इस्तिताअत नहीं रखता, तो बीवी बच्चों को जो खिला रहा है वो भी उसका सदका है, वो उसने खर्च कर दिया। यानी मुसलमान के ऊपर यह सख्ती और पाबंदी नहीं है कि वो हर रोज़ खर्च तो करे। अगर बेटे के ऊपर भी कर रहा है, बीवी के ऊपर भी कर रहा है, दोस्त अहबाब के ऊपर कर रहा है, मेहमान को खाना खिला रहा है, ये उसके इन्फाक में आ गया, गोया ये फ़रिश्ते की दुआ के अंदर शामिल हो गया और उसकी बद्दुआ से बच गया। ये बहुत अहम बाब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को भेजते हैं खर्च करने वालों के लिए। इंसान अगर सोचे, गौर करे कारून के ऊपर, कारून ने क्या कहा था कि ये मैंने अपने इल्म से कमाया है, ये मैंने अपनी सलाहियत से कमाया, बस यही ठोकर है, यही गलती है। इंसान यहाँ ही पर ख़ता करता है। इंसान को अकल किसने दी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। हाथ किसने दिए? कमाल। आज के दौर में इंसान क्या कहता है? मैंने अपने हाथ से कमाया, मेरे माल में अल्लाह का हिस्सा कैसे? अल्लाह ही की मिरास है। कभी इंसान ने इस बात के ऊपर गौर किया? आप और मुझे इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए
کہ زمین کے اوپر جتنے ہیرے جواہرات زیورات معدنیات اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں، جب قیامت قائم ہو جانی ہے کہاں رہ جانے ہیں؟ سونا چاندی آج جو بھی مالک ہے، لیکن حقیقی مالک قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ اللہ ہی زمین و آسمان کی میراث رکھتا ہے۔ زمین کے اندر جتنا لوہا ہے اتنا ہی ہے، جتنا سونا اتنا ہی ہے، جتنی چاندی ہے انسان میں بظاہر تقسیم ہوتی ہے، لیکن قیامت سے قبل وہ ساری پھر اللہ ہی اس کا وارث بن جاتا ہے۔ تو انسان نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ سوچتا انسان یہ ہے کہ میں نے کمایا، میں کیوں خرچ کروں، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھ بھی اللہ رب العزت نے دیا، اور یہ تو ایک لمبا طویل موضوع ہے کہ انسانی اعضاء، ان کی قدر و قیمت اور ان کی ویلیو اگر آج موجودہ دور میں بھی لگا لی جائے جو اللہ رب العزت نے فری عطا کیے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ کبھی سامنا نہ کرنا پڑے، میری تو دعا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ مریض دیکھیں جو گردے کا مریض ہو، جس کے کڈنیز فیل ہو جائیں، صرف ایک مرتبہ کی رفع حاجت کے لیے 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے، صرف ایک مرتبہ کی۔ یہ تو ایک ہے لمبا چوڑا باب ہے ہارٹ کی، آنکھ کی وغیرہ کی، انشاءاللہ کبھی اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے حوالے سے کتنی اہم باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، یہاں پہ 1000 10,000 لاکھ کی بات نہیں ہو رہی، صرف 1 روپیہ، مطلب سٹینڈرڈ کی بات کر رہا ہوں، یعنی 1 درہم کی، جو دنیا کے اندر کسی بھی کرنسی میں جائے تو اس کی کرنسی کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ پاکستان میں روپیہ کرنسی ہے، اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، کہ انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 70 سرکش شیاطین کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں؟ نمبر 1 بات کہ بہت سے نیکی کے کام ہیں جن سے شیاطین انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے راستے میں ایک شیطان ہے، نماز کے اندر ایک شیطان تنگ کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ایک شیطان مختص کیا گیا، فلاں نیکی کے لیے فلاں۔ لیکن یہ نیکی کتنی قدر و منزلت والی ہے کہ اس ایک نیکی کو روکنے کے لیے کم از کم 70 شیاطین انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اور رکاوٹ پتہ کیا ڈالتے ہیں؟ بڑی عام فہم بات ہے، یہ پیسہ خرچ کر لے گا، بیوی کو کیسے پالے گا، بچے کو کیسے پالے گا، سکول کی فیس آنے والی ہے، صبح بل آنے والا ہے، صبح یہ خرچہ ہے، کل یہ خرچہ ہے، یعنی خوف اور اندیشے سے گھیر لینا، انسان کو اس بات کے اوپر قائل کر لینا کہ تو پیسہ خرچ کرے گا تو تیرا مال کم ہوگا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، واضح طور پر قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کی تصدیق کے لیے کسی بھی قسم کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ اسی طرح وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی مرضی سے بول رہے ہیں، تو ان کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت ہے۔ لیکن کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کے اور میرے لیے کھا رہے ہیں۔ اور کھا کیا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قسماً کہتا ہوں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مال کو کم نہیں کرتا، مال کو کم نہیں کرتا۔ لیکن آج شیطان ہمیں وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ فقیری کا۔ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، شیطان کا وسوسہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہو سکتا، اور اس بات کے اوپر بہت سی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ صدقے سے تو مال بڑھتا ہے، صدقے سے تو برکت نازل ہوتی ہے، صدقہ تو نشو و نما پاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی نشو و نما کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک انسان اپنی بہت بڑی نیکی دیکھے گا، احد پہاڑ جتنی، پتہ چلے گا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص دل سے خرچ کی گئی ایک کھجور ہے، جس کی پرورش کرتے 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 اللہ رب العزت اس کو احد پہاڑ سے بڑا کر دے گا، ایک کھجور کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ اگر کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے
دیکھیں یہ بڑی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جنت میں جانے والے کو میں نے ایسا بھی دیکھا جو صرف رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹاتا تھا. تو تکلیف دہ چیز ہٹانے سے بہتر نے کیا انفاق فی سبیل اللہ. یعنی ایک کھجور کو خرچ کرنے سے خلوص دل سے ہوئی ہو تو اللہ اگر قبول کرنا چاہے، اس کو برکت ڈالنا چاہے، تو جس طرح تم اپنے گھوڑوں کی پرورش کرتے ہو، گھوڑوں کے بچوں کو عرب پالتے تھے بڑے شوق سے، تو وہی مثال دی گئی کہ جس طرح گھوڑوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہو نا، اسی طرح اللہ تمہاری جو کھجور صدقہ کی ہوئی ہے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو بڑھاتا اللہ کی مرضی ہے. مثل الذین ینفقون، اللہ کہہ رہا ہے فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک جو دانے کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے. یعنی اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایک دانے کی ہے. یہاں پہ دانے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ ایک دانہ زمین میں ڈالا، 7 کونپلیں پھوٹیں، ہر کونپل کے اندر 100 دانہ ہو گیا. کیا نتیجہ نکلا؟ ایک دانہ 700 میں چلا گیا، ایک دانے کا رزلٹ 700 میں نکل آیا. اور یہ کم از کم ہے، اللہ کی مرضی ہے، واللہ، اللہ چاہے جتنا مرضی اس کے اندر اضافہ کرے. گویا انفاق فی سبیل اللہ ایک ایسی عبادت اور ایسی نیکی ہے کہ بالعموم نیکیوں کا جو کلیہ ہے آپ کو اور ہمیں علم ہے، اللہ رب العزت ایک نیکی کو 10 سے، ہر نیکی کا ایک عام سٹینڈرڈ معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا. لیکن انفاق فی سبیل اللہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ نے ملٹیپلیکیشن کی جو مثال دی ہے، ضرب کی جو مثال دی ہے، وہ 700 گنا کے ساتھ دی ہے، 700 گنا. اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ نے کہا میری مرضی اس سے بھی زیادہ جس کا اجر لکھنا چاہوں لکھ دوں. کیا مطلب؟ ایک عام فہم بات ہے، عام فہم. معزز سامعین گرامی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے وعدہ کرے مجھے یہ دو میں بدلے میں یہ دوں گا، ایماندار تاجر ہو، آپ کسی پھل کی ریڈی پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی مثال نہیں دے رہا، ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو وہ یہ کہے کہ اگر تو مجھے 20 روپے دے گا میں تجھے 1 درجن فروٹ دوں گا. اب آپ کو 100% یقین ہے کہ میں 20 دوں گا تو مجھے درجن فروٹ دے گا. یہ نہیں، ایک عام مخلوق وعدہ خلاف بھی نہیں کر رہی. نعوذ باللہ ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سے کوئی دھوکے کی بات کرے گا، جھوٹ کی بات کرے گا. ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے. دکھ اور افسوس کی بات ہے آج یہ اعلان ہو جائے نا، آج یہ اعلان ہو جائے کس چیز کا؟ کہ کل صبح فلاں منسٹر نے، فلاں ایم این اے نے، فلاں نے، فلاں نے، فلاں آفیسر نے گاڑی بانٹنی ہے. کرائٹیریا کیا ہے جی؟ جو صبح 6 بجے اس کے گھر کے باہر پہنچ جائے گا اس کو گاڑی، بنگلہ یا پلاٹ مل جائے گا. ہم سب لائن بنا کے کھڑے ہوں، شاید ساری رات نیند ہی نہ آئے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے 1 روپیہ خرچ کرو میرے سے، بدلے میں 700 لے لو، 700 گنا کا اجر لے لو. آپ کو اور مجھے یقین نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہماری اپنے اعمال کی کمزوری ہے. آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے جو کہتا ہے جو خرچ کر رہا ہے اللہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما، اس سے بہتر نعم البدل، اس سے بہتر اجر عطا فرما. اور انسان اس بات کے اوپر یقین کر لینا چاہیے. اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دیکھیے بہت سی عبادات ہیں جن کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک سے مراد کیا؟ غیر اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور شرک کی ایک قسم کیا ہے؟ اس کے اندر ریا نہیں ہونا چاہیے. ریاکاری کا مطلب عبادت تو اللہ کی کر رہا ہوں لیکن دل میں یہ خواہش ہے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اصل میں اس کے اندر اپنے ہی نفس کی پوجا ہو رہی ہے، اپنے ہی نفس کو بلند کیا جا رہا ہے، اپنی نیکی کا اظہار کر کے اپنی ہی شہرت، اپنا ہی نام مطلوب اور مقصود ہے. تو یہ عبادت بھی قبول نہیں. کجا یہ کہ غیر اللہ کے نام کی عبادت قبول ہو. اللہ کو یہ عبادت قبول نہیں ہے کہ جس کے اندر ریاکاری ہو. لیکن عبادات کے اندر یہ عبادت ایسی ہے انفاق فی سبیل اللہ جس کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے اس کو اعلانیہ بھی کرو اور اس کو خفیہ بھی کرو. اعلانیہ کا بھی حکم ہے. یہ کیسی عبادت ہے؟ اعلانیہ کا حکم اس لیے ہے کہ تجھ کو خرچ کرتا دیکھ کر اور لوگوں کے دل میں بھی خرچ کرنے کا خیال آئے گا. بالعموم یہ بات ٹھیک ہے
کہ عرش کا سایہ پانے والا ایک خوش نصیب ایسا شخص بھی ہوگا کہ جو ایسا صدقہ کرتا ہے کہ ایک ہاتھ کو معلوم نہیں دوسرے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا. یہ فضائل موجود ہیں, لیکن یہ بات بھی موجود ہے کہ نیکیوں کی اقسام میں سے نیکی کو اعلانیہ کرنے کا بھی حکم موجود ہے. تو گویا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلانیہ کرنا ریا ہے, لیکن جس رب کو ریا منظور نہیں ہے اس رب کو اعلانیہ انفاق فی سبیل اللہ منظور ہے, قبول ہے. اور اسی لیے آپ عام معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں اس کا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, اور جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کو پبلک کے اندر بھی کر دیا جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی حرج کی بات نہیں, تاکہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں, دوسرے لوگوں کا دل کرے, وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کرے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انفاق فی سبیل اللہ کے واقعات دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا ہے. نبی کریم کی غربت اختیاری ہے, اضطراری نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ بات شاید آپ لوگوں کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے چنبے کی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے, ہیرے, جواہرات, ہر چیز کے ڈھیر آتے تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے تھے مسلمان امت کے اوپر, غریبوں کے اوپر. آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ صحابہ بہت سے واقعات اس طرح سختی سے بھی مانگا, حتیٰ کہ ایسے مانگا کہ ایک دفعہ گردن میں ایسے پکڑ کے کپڑا کھینچا زور سے کہ جو اللہ نے مال دیا اس میں سے عطا کر. صحابہ بے چین ہو گئے, اس کو مارنے کے لیے دوڑنے لگے. نبی کریم مسکرا رہے ہیں, یہ تو خیر ان کا اخلاق تھا لیکن عطا کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلے کے ڈھیر پڑے, لوگ آتے جا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے جا رہے ہیں, لوگ آتے جا رہے ہیں, خرچ کرتے جا رہے ہیں. اب امہات المومنین کو پتہ ہے بہت بڑا خزانہ آیا ہے, بہت بڑا مال آیا ہے, آج مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا. آج امہات المومنین کے دل میں بھی خیال آتا ہے ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا. لیکن مانگنے والے آتے چلے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے چلے گئے. ایک ہار رہ گیا, وہ بھی کوئی مانگنے والا آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار بھی عطا کیا, کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اندر آئے. امہات المومنین نے پوچھا, آقا خالی ہاتھ آ گئے ہیں؟ آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جل رہا ہے, کیا آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تریحی الفاظ ارشاد فرمائے تھے. کہا, میری بیویوں تمہارے بیٹے آئے, وہ بھوکے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا تمہارے بیٹے بھوکے سو جائیں اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا جلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انفاق کرنے والا کوئی نہیں, اور یہ تو نبی ہیں, اور ان سے زیادہ عمدہ نفس تو کسی کا ہی نہیں ہے. یہ تو افضل الخلائق, مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں. نبیوں کے سردار ہونا تو الگ بات ہے, جمی مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے. ان کی ٹریننگ کا, ان کی تربیت کا اثر صحابہ کے اوپر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سن لیا ہے کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے, دعا دیتا ہے کہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما, تو بہتر نعم البدل کی تلاش صحابہ کیسے کرتے ہیں؟ جیش ہے تنگی کا, جیش اسرا کہا گیا, غربت کا عالم ہے. مسلمانوں کے پاس قحط کی کیفیت ہے, مال موجود نہیں ہے, جنگ درپیش ہے, جہاد درپیش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں, ابو بکر کیا لے کے آئے؟ سب کو پتا ہے. نبی کریم نے پوچھا کیا لائے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا, آقا جو کچھ تھا سب سمیٹ سماٹ کے لے آئے. گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کے آئے. حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں, حضرت عمر بہت مال لے کے آئے. حضرت عمر نصف جائیداد اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور حضرت عمر نے کہا کہ آج میرا خیال تھا, میری نیت تھی, میرا ارادہ یہ تھا, آج عمر سے آگے نیکی میں کوئی نہیں بڑھے گا. آج اسلام کو اگر مال کی ضرورت ہے, عمر کی آدھی جائیداد حاضر ہے. کہا لیکن اللہ کی قسم جب ابو بکر پوری جائیداد لے کے آئے, عمر نے دل کے اندر بھی ابو بکر سے مقابلے کا خیال چھوڑ دیا. یہاں پر بس ہے, یہ صحابہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ دے گا, 100 سوار دے گا, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ عثمان کھڑے ہوئے, کون ہے؟ پھر کھڑے ہوئے, کون ہے؟ پھر کھڑے ہوئے. 7 مرتبہ 700 جانور اللہ کی راہ میں ایک ہی نشست میں قربان کر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں ایک ہی نشست کے اندر. نبی کریم کہتے جا رہے ہیں
بس بس ہے عثمان، بس بس، اللہ کی قسم آج کے بعد تو کوئی عمل کرنا چھوڑ دے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ صرف انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے موضوع کے اندر، لیکچر کے اندر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔